बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। 26 मार्च को पहला जल्जला आया, आज दूसरा जल्जला आया है। 26 मार्च को तो 6 जजेस ने खत लिखा था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, हम इन हालात से गुजर रहे हैं, हम जो है मुश्किल से मुश्किल फैसले करने के लिए हम पर दबाव आ रहा है। हमने कोई FIR नहीं काटी, हमने अपना मसला आप तक पहुंचाया है कि आप देखें हमें किन हालात में जो है बैठ के हाई कोर्ट के फैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अपना असल हाल बताया वो पस मंज़र पे चला गया। कुछ शरारती लड़कों के हाथ ये खत लगा, उन्होंने कमीशन खेलना शुरू कर दिया, असल मामला पीछे चला गया। लेकिन शायद वो भूल गए कि 2007 में भी कुछ ऐसा ही मंजरनामा था, जब चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब और मुल्क पर हुकूमत थी जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की। उन्होंने भी जो हालात है ना उनको मिस जज किया था। एक मुलाकात हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब की और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की। उसके बारे में ताकतवर हलकों ने सख्त PTV को हदायत की थी कि ये जो है फुटेज वो टीवी पर नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त के एक ताकतवर शख्स ने फ़ोन करके PTV पर वो फुटेज चलवा दी थी। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी PTV में कुछ अरसा काम किया, मेरा भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होती है इसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती। मेरे लिए हैरानी का बायस बना था वो फुटेज कि उसमें जो जनरल साहब हैं वो बात क्या कर रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब से। वो नाज़ेबा कुछ उन्होंने उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये वो फुटेज फिर आम दस्तरस में भी आ गई। उस फुटेज के बाद पाकिस्तान में लायर्स ने सर उठाया, एक लायर्स मूवमेंट चली, वकला ने जो है वो सर पर कफन बांध लिया, जजेस बहाली तहरीक चली, जिसको बाद में आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सुबह 4 बजे जाके कहीं जजेस को बहाल किया था। नवाज शरीफ साहब ने उसके लिए लॉन्ग मार्च भी किया था। मार्च का ही महीना था 2000, अगर मैं गलत नहीं तो 2009 की बात है। तो जजेस जो है वो बहाल हो गए थे। लेकिन अब जो है हालात थोड़े से डिफरेंट है। अब लगता है ऐसा ही है कि ये जो 26 मार्च वाला जल्जला था ना, वो आज जो दूसरा जल्जला उसमें आया, 300 लायर्स ने खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले पर सो मोटो लिया जाए। उसमें कौन कौन शामिल है उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा लगता यही अभी के हालात के मुताबिक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये 300 वकला जो हैं वो अभी आगाज है। इसके बाद मजीद हाई कोर्ट से भी ऐसी ही आवाज बुलंद होने जा रही है। कई रावलपिंडी कमिश्नर की तरह के लोग जो हैं अब बोलने को बेताब हैं। तो वो जो शरारती लड़के हैं उनके लिए पैगाम जो है वो इशारों कनायों में पहुंचा दिया गया है कि अगर काजी साहब की जो है मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तरफ कोई प्लान लेके जाया गया, आल तो उसकी हुकूमत ने तरदीद भी किया, उसकी थोड़ी सी तफसील शामिल करेंगे। लेकिन लगता यही है कि ये प्लान भी बढ़ जाएगा। तो पहले आपको बताते हैं कि 6 जजेस के खत के बाद 300 वकला का खत आया है। उस खत में क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदालती उमूर में मुदाखलत के इल्ज़ाम के मामले पर मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने के लिए ख़त लिख दिया है। इसके अलावा मैं आगे चल के आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो 26 मार्च है इसको अदलिया का 9/11 क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे राज क्या है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो 300 वकला ने जो ख़त लिखा है, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। ये जो हुकूमत ने यक रुकनी कमीशन बनाया है साबिक चीफ जस्टिस जनाब तसद्दुक जिलानी साहब का, उनके बेटे हैं ये साकिब जिलानी, उन्होंने वो भी खत लिखने वालों में शामिल हैं कि चीफ जस्टिस साहब प्लीज़ इस पर सो मोटो लें। खत लिखने वालों में सलमान अकबर राजा, अब्दुल मईज़ जाफरी, ईमान मज़ारी, ज़ैनब जंजुआ और दीगर शामिल हैं। खत में कहा गया है कि हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ इज़हार यकजहती और उनके जुर्रतमंदाना इक़दाम को सराहते हैं। हाई कोर्ट जजों के खत के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये अवामी मुफाद और बुनियादी हकूक़ के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत इस मामले का नोटिस ले।
سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل لے کر سماعت کرے، یعنی کہ فل کورٹ کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں اور یہ معاملہ جو ہے ونس فار آل اس کو سیٹل کریں، جہاں سے آپ نے ہسٹری صحیح سمت میں لے کے چلنی ہے، کیونکہ قاضی صاحب کے بارے میں ابھی تک یہی عام آ رہا ہے کہ قاضی صاحب ماضی درست کرنے میں لگے ہیں، حال سے ان کی شاید نظر اس طرح نہیں پڑ رہی، توجہ بھی حال کے واقعات نہیں حاصل کر پا رہے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو انصاف دلا دیا ہے، کچھ مزید بھی انہوں نے کیسز ماضی کے اٹھائے ہیں اور انصاف فراہم کر دیا ہے، ماضی درست ہو چکا۔ میلاد پلیز حال کی طرف توجہ دے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک میں داندلی کا ہوا، مینڈیٹ چوری کا ہوا، نئی حکومت کیسے بنی، فارم 47 45 لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا، سیاسی مقدمات بننا، یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور میلاد کی نظر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کیس پر تھی، اب وہ فری ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ داندلی والے معاملات پر اور مینڈیٹ چوری کے معاملات اور سیاسی مقدمات کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ چیف جسٹس ہیں، پوری عوام پورا پاکستان آپ کو منصف اعلیٰ کی نظر سے دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی انصاف کی جو کرسی ہے اس پر وقت حاضر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ تو اس خط میں مزید کیا کہا گیا ہے کہ فوری اور شفاف انکوائری میں ناکامی سے عدلیہ کی آزادی پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمام بار ایسوسی ایشن اجتماعی لاہے عمل طے کر کے فوری وکلا کنونشن بلائیں، اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کیا جائے۔ وکلاء نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ گائیڈ لائنز مرتب کرے اور تمام ہائی کورٹ سے مل کر شفاف ادارہ جاتی میکانزم قائم کرے، مؤثر اور شفاف طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے تاکہ مستقبل میں عدلیہ کی آزادی پر کوئی حرف نہ آئے۔ تو یہ تو ہے 300 لائرز کا خط، اور یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ ہوا 6 ججز کی طرف سے، جنہوں نے کہا کہ ہم اپنا حال آپ کو بتاتے ہیں، درد دل بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی FIR نہیں ہے، ایک سادہ سی درخواست ہے، قاضی صاحب اس کی طرف توجہ دیں۔ قاضی صاحب نے اپنے اختیارات جو ہیں بقول شہر اقتدار کے واقفان حال اور عام آدمی اپنے جو اختیارات ہیں انہوں نے سرنڈر کیے ہیں۔ سرکار جن کے اوپر جو الزام 6 ججز نے لگایا، بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے، ایگزیکٹو پر انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے معاملات میں یہ جو ہے مداخلت کرتے ہیں، قاضی صاحب نے وہ معاملہ جو ہے اٹھا کے انہی کی طرف پھینک دیا۔ بلے کو کہا ہے کہ آپ دودھ کی رکھوالی کریں، آپ نے دودھ میں منہ نہیں ڈالنا، لیکن اس یک رکنی کمیشن کا جو ہی حکومت نے اعلان کیا اس سے پہلے اسے چارج شیٹ بھی کر دیا اور الزامات جو ہے ان کی تحقیقات سے پہلے ہی انہیں مسترد کر دیا۔ اس کے بعد بات چلنا شروع ہوگی کہ جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی قاضی صاحب کی، اس میں مبینہ طور پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی۔ آلدو توسیع کے بعد حکومتی ترجمان جو ہیں وزیر اطلاعات، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی مدت کا تعین کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس فی الحال ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں، نہ ایسی کوئی دستاویز دیکھنے میں آئی، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ بعض ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے، کسی بھی سطح پر چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد پر بات نہیں ہوئی، خبر غلط ہے، حکومت ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اگر یہ باتیں درست ہیں اور جو یہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں تو اس کے مطابق تو توسیع کا پلان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، یعنی کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم خیال ججز جو تھے عمر عطا بندیال صاحب کے، ان میں سے 2 جج جا چکے، مستقبل قریب میں جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اعجاز الحسن صاحب وہ جا چکے، اس کے بعد جسٹس منیب صاحب کو اسی کیٹیگری میں گنا جاتا ہے، اس کے بعد جسٹس عائشہ جو ہیں ملک، ان کو بھی یہی گنا جاتا ہے کہ یہ ہم خیال تھی عمر عطا بندیال صاحب کی۔ لیکن یہ پلان اگر ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قوی امکان یہی ہے کہ پریشر اتنا بڑھے گا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ نہ خود مدت ملازمت میں توسیع لیں گے اور نہ ہی جو سلسلہ چل رہا ہے آئینی اور قانونی طور پر اپنا طریقہ کار جو ہے ججز کا چیف جسٹس بننے کا، اس کو خراب نہیں کیا جائے گا، اور
جو ابھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نشانہ کوئی اور ہے اور نظریں کہیں اور ہیں، تیر کہیں اور جا رہا ہے، ان طاقتور جو حضرات ہیں، شرارتی لڑکے جو ہیں، وہ اصل میں معاملات کو بگاڑ رہے ہیں، تو وہ سنبھل جائیں گے۔ 300 لائرز جو ہیں وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جو مہربانی فرما کر اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ کہ انتظامیہ کے ساتھ جنہوں نے یک رکنی جو ہے وہ کمیشن بنا دیا ہے۔ آج جو ہے وہ وسعت اللہ خان صاحب نے بی بی سی اردو پہ ایک کالم لکھا ہے، اور انہوں نے اس کا عنوان جو لکھا ہے وہ انہی ججز کی جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے تھا، اور انتہائی شاندار طریقے سے انہوں نے اس پورے معاملے کو جو ہے نا وہ بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستانی عدلیہ کا 9/11 ہے، جو 26 مارچ کو ہوا، جو 30 مارچ کو 300 لوگوں کا خط آ گیا وکلا کا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد دوسری ہائی کورٹ جو ہے وہاں سے بھی ایسی آوازیں بلند ہونے کو ہے۔ وسعت اللہ خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کسی ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 جج برسر عام تحریری طور پر متفق ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کھلی مداخلت کے سبب عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی، تو اس واقعے کو پاکستانی عدلیہ کا 9/11 سمجھنا چاہیے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے 2018 میں بالائے عدالت مداخلت سے خبردار کرنے کا کہا، بگل بجایا۔ تب ان کے ساتھی ججوں سمیت بہت سو نے جسٹس صدیقی کو ایک جذباتی انسان جانا، اور ان کے عائد کردہ سنگین الزامات کی چھان پھٹک کے لیے عدالت عظمیٰ نے کوئی از حد نوٹس لینے یا کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنے کے بجائے الٹا چیف جسٹس صدیقی کو فارغ کر دیا۔ اب جبکہ جسٹس صدیقی کو بے قصور قرار دے کے ریٹائرمنٹ کی تمام مراحت بحال کر دی گئی ہیں، اور اس فیصلے سے حوصلہ پا کے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 80% ججز نے کم و بیش وہی الزامات دہرائے ہیں جو جسٹس صدیقی نے 6 برس پہلے لگائے تھے۔ ان کو قاضی صاحب نے انصاف دے دیا۔ انہوں نے تو کہا تھا لارجر آسپیکٹ میں مجھے انصاف دیا جائے، اس معاملے کی طرف جایا جائے جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے فارغ کیا گیا تھا۔ قاضی صاحب نے بالکل اس معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے چھوٹے پہلو کی طرف کہ ان کی مراعات اور تنخواہ جو ہے بحال کر ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بحال کر دی ہے، باقی جو معاملے پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ لہذا تازہ الزامی فہرست کے ہوتے کبھی امید تھی کہ تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کوئی ہنگامی گرینڈ جرگہ سر جوڑ کے بیٹھے گا اور چھان پھٹک کرے گا کہ آیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دباؤ محض ایک ہائی کورٹ پر رہا ہے، یا اس دباؤ کی جڑیں زیری سے اعلیٰ عدلیہ تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر شاید یہ فرض کر لیا گیا کہ دباؤ کا نشانہ پوری عدلیہ میں سے محض 6 جج بنے ہیں، اور پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سپریم کورٹ اس اسکینڈل کی تحقیق از خود کرنے کے بجائے اس حکومت سے کروائے گی جس کی ساکھ پر 8 فروری کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جو خود اپنی مدت اقتدار کے لیے کسی اور کی خوشنودی کی محتاج ہے۔ اس کے آگے انہوں نے وہی مشہور زمانہ شعر بھی لکھا ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عدلیہ جس کا دعویٰ ہے کہ اسے اپنی آزادی و خود مختاری کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے، حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اپنے میں سے کسی برادر جج یا ججوں کے پینل یا بینچ کو اپنے ہی برادر ججوں کی جانب سے سنگین الزامات کی چھان پھٹک پر از خود معمور کرتی اور دودھ اور پانی کو الگ الگ کرتی، لیکن تاکہ آئندہ کوئی بھی حکومت یا اس کا ادارہ یا ادارے کا کوئی معمولی و غیر معمولی کارندہ ایسی جرت آزمانے سے پہلے 10 بار سوچتا۔ لیکن قاضی صاحب نے اپنے ججوں کی جو قسمت ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک حکومت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ حکومت اس کا فیصلہ کرے، اور حکومت جس نے کمیشن بنانے سے پہلے ہی چارج شیٹ کر دیا انہیں 6 ججز کو کہ یہ ان کے الزامات کو ہم مسترد کرتے ہیں، جو خود مینڈیٹ چوری پر اور 8 فروری کے الزامات کی جو ہے وہ سرزد ہے،
یہ حکومت کے 8 فروری کو جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کر کے حکومت میں آئی ہے، انہوں نے کیا انصاف کرنا ہے؟ مگر ایسے انہونے بحران کا درمیانی حل نکالنے کی کوشش کی گئی جس کا کوئی درمیانی حل نہیں نکل سکتا۔ مجھ کم ظرف کو ماضی میں کسی ریٹائرڈ جج یا ججوں پر مشتمل کسی ایک کمیشن کی مثال درکار ہے جس کی محنت رنگ لائی ہو اور اس کمیشن کی سفارشات پر کلی چھوڑ جزوی ہی عمل ہوا ہو، بھلے وہ حمود الرحمان کمیشن ہو، جبری گمشدگی کے معاملے پر کمیشن ہو، یا ایبٹ آباد کمیشن ہو، یا کوئی اور تحقیقات کمیشن۔ چلیے آنریبل ریٹائرڈ جج تصدق حسین جیلانی کا یک رکنی کمیشن بن گیا۔ چلیے اس کمیشن نے اپنی رپورٹ بھی اگلے چند ماہ میں مرتب کر دی، تو کیا سپریم کورٹ نے حکومت کو پابند کیا کہ وہ جیلانی کمیشن کی رپورٹ منوان نہ صرف شائع کرے گی بلکہ اس کی جو بھی سفارشات ہو ان پر حرف بحرف عمل بھی کرائے گی؟ اور اس رپورٹ میں اگر کسی ادارے کے اہلکار یا اہلکاروں کو عدلیہ کی سنگین توہین کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو ان کے خلاف فوجی مقدمات قائم ہوں گے۔ کیا اعلیٰ عدلیہ نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ وہ حساس اداروں سمیت ہر انتظامی ادارے کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے 1 ماہ، 3 ماہ یا 6 ماہ کے اندر ٹھوس قانون سازی کرے اور اس قانون کو توڑنے والوں کے لیے واضح حروف میں سزائیں بھی قوانین کا حصہ بنائے؟ حال ہی میں عدالت عظمیٰ نے بھٹو قتل کیس میں یہ رائے دے کر تاریخی ریکارڈ درست کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ شفاف نہیں تھا، مگر وہ کون سے جج یا ان پر دباؤ ڈالنے والے عملدار تھے جن کے سبب یہ مقدمہ انصاف کے مروجہ تقاضوں کو پورا نہ کر پایا اور ہمارے نظام انصاف پر ایک اور دبا بن گیا؟ اس بابت ہر جانب مکمل خاموشی ہے۔ قاضی صاحب نے بھی صرف ناانصافی کا کہ انہیں انصاف فراہم نہیں ہوا تھا، قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، ایک شک کر فیصلہ کیا تھا، باقی 4 شکوں کی طرف قاضی صاحب بھی نہیں گئے تھے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی غلط تھی، یہ عدالتی فیصلہ بھی قابل تحسین ہے، مگر ریکارڈ کی درستی کے لیے کم از کم یہ بھی تو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے محرکات کیا تھے اور کردار کون تھے۔ ابھی بات ہے عدلیہ کے کام میں دیگر اداروں کی مداخلت روکنے اور تازہ سکینڈل کی شفاف چھان بین کے لیے چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ٹھوس یقین دہانی حاصل کی، مگر یہ تو بتا دیں کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور کون کون اس دباؤ کا اب تک نشانہ بنا اور کس کس نے کس حیثیت میں یہ دباؤ ڈالا؟ کیا جیلانی کمیشن ان سوالات کے جواب تلاش کر پائے گا؟ نہ کر سکا تو پھر عدالت عظمیٰ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ جوابات سامنے آ گئے تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ قوم مویشیوں کا گلا تو نہیں کہ اسے گڈریے سے بنیادی سوالات کے جوابات مانگنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا مقدر میں صرف ہنکالے جانا ہی لکھا ہے؟ تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی طرح تنقید کیا قاضی صاحب کے پہلو پر، عمل پر، کہ کیا شورٹی مانگی ہے کمیشن سے کہ وہ جو فائنڈنگ دے گی اس پر منوعن عمل بھی کیا جائے گا، کہ قاضی صاحب نے اپنے ججز کو یہ شورٹی دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ بے شک سرونگ جج ہیں، یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے، ان کو ہم اختیارات تو حکومت دے رہی ہے، حالانکہ جوڈیشل پاورز ان کے پاس نہیں ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سے ایس او پیز ہیں، ٹی او آرز ہیں جن پر عمل درآمد کر کے ماضی کے کمیشن سے یہ والا کمیشن جو ہے وہ مختلف فیصلہ کرے گا اور حکومت اس پر منوعن عمل کرے گی۔ لیکن قاضی صاحب نے پہلی اینٹ غلط رکھی ہے، تو ہم کیسے امید کریں کہ آنے والی جو اس پر عمارت تعمیر ہوگی وہ بالکل صحیح اور پائیدار کھڑی رہے گی؟ 6 ججز نے پہل کی ہے، یہ پہلا قطرہ ہے، ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، حال میں ایسا ہوا ہے اور مجھے پوری امید ہے مستقبل اس سے مختلف ہوگا۔ بارش کے اس پہلے قطرے کے ساتھ دوسرا قطرہ جو ہے وہ لائرز کی طرف سے 300 لائرز نے خط لکھ کے جو ہے وہ سٹیپ لے لیا ہے۔ اب آگے جو ہے مزید بار کونسلز اور دوسری ہائی کورٹس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وہ ان پر جو پریشر ہے۔ جو شاہد جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے استعفیٰ دیتے وقت اشار کی زبان میں بتایا تھا کہ وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے، ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، وہ مزید جسٹس نہیں لوگوں کو دے سکتے اور اپنے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیسے حالات پلٹا کھاتے ہیں، جو انصاف دینے والے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔